मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको मालूम है सूरह नहल के इससे पहले वाले रुकू में अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमने मर्दों ही को पैगंबर बना के भेजा है। ये जो एतराज़ करते हैं कि फ़रिश्ता क्यों नहीं आया, तो बेहुदा एतराज़ है। अहले इल्म से पूछो, अहले किताब से पूछो, वो भी कहेंगे कि जितने पैगंबर आए वो इंसान ही आए हैं, वो फ़रिश्ते नहीं आए। फिर अल्लाह ने दोबारा तौहीद की मिसाल दी कि अल्लाह की ताकत और कुदरत को देखो, कि चीज़ों के सायों को देखो, चीज़ों को देखो, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को देखो। ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह के सामने सरबा सुजूद हैं। सब अल्लाह के हुक्म के आगे फर्मा बरदार हैं। जिस काम में अल्लाह ने लगा दिया लगे हुए हैं। तो इंसान को भी चाहिए कि जिस काम में अल्लाह ने लगा दिया लग जाए। और ये तमाम कायनात का अल्लाह के हुक्म के ताबे होना, ये खुद इसकी अलामत है कि वो अल्लाह एक है। लिहाजा इस रुकू में अल्लाह फरमा रहे हैं, ला तत्तखिदू इलाहैन इस्नैन, दो इलाहों को मत ठहराओ, दो को माबूद मत बनाओ। ये पूरी कायनात एक ही खुदा के सामने सजदा कर रही है, दो नहीं हो सकते। वरना कुछ एक की मान के चल रहे होते, कुछ दूसरे की मान के चल रहे होते, तो इसमें निजाम में टकराव हो जाता। तो ये पूरी कायनात, साए कैसे तरतीब से सिमट रहे हैं, तो ये पूरी कायनात का जर्रा जर्रा बता रहा है कि हमें चलाने वाला, हमारे निजाम को संभालने वाली एक ताकत है, एक ताकत है, वो दो नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह कहता है, किससे कहता है, यानी मखलूक से और पैगंबरों से, मखलूक से पैगंबरों के जरिए और पैगंबरों से बराह रास्त कहता है, ला तत्तखिदू इलाहैन इस्नैन, दो इलाह मत ठहराओ। इससे दलालतुन नस से पता चलता है कि जब दो ठहराना जायज़ नहीं है तो दो से ज़्यादा तो बतरीक़े औला नाजायज़ है। देखें एक इस्तिलाह याद कर लें, दलालतुन नस। आजकल जो नए नए मुज्तहिदीन आ रहे हैं ना, ये फ़िक़ही इस्तिलाहात से वाकिफ़ नहीं होते, तो बहुत सी जगहों पे ये कुरान और सुन्नत की गलत तशरीह कर रहे होते हैं। दलालतुन नस कहते हैं एक हुक्म कुरान में या हदीस में वाज़े नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी अकल रखने वाला समझ जाएगा कि जब ये नाजायज़ है तो इससे ऊपर की चीज़ तो बतरीक़े औला नाजायज़ होगी। इसकी मिसाल मैं बार बार देता हूँ कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अल्लाह फरमाते हैं माँ बाप को उफ़ मत करो। तो क्या मतलब, जब उफ़ जैसा हल्का लफ्ज़ भी उनको तकलीफ़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो मारना, गालियाँ देना, ये तो बतरीक़े औला हराम है। और ये इसी आयत से पता चल रहा है। अब कोई कहे कि माँ बाप को बुरा भला कहना, मारना, पीटना, माज़ अल्लाह, इसका इस आयत में कोई तस्करा नहीं है, ये दूसरे दलाइल से साबित है कि ये नाजायज़ है। कुरान और हदीस में दूसरे मकामात पे हम कहेंगे ना, दूसरे मकामात पे भी और ख़ुद इस आयत से भी साबित है, और 100% इस आयत से साबित है जिसमें आता है कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। तो इसमें सिर्फ उफ़ का तस्करा नहीं है, इसमें उफ़ से ऊपर की तमाम चीज़ें खुद ब खुद दाखिल हैं। तो इसको दलालतुन नस कहते हैं कि आयत बतरीक़े औला वाज़े तौर पर बयान कर रही है कि जब ये हराम है तो वो बतरीक़े औला हराम है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब दो माबूद अल्लाह को पसंद नहीं है, दो को माबूद बनाना, दो माबूद होते तो निज़ाम आलम तबाह हो जाता, तो दो से ज़्यादा तो बतरीक़े औला, फिर तो बड़ी बड़ी जंगें होती। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि दो को माबूद मत बनाओ, यानी दो या दो से ज़्यादा को। इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, बेशक वो सिर्फ एक ही माबूद है। फ़इय्या फ़रहबून, बस मुझी से डरो। अल्लाह की कैसी रहमत है, अल्लाह हमें खुद कह रहे हैं कि मुझसे डरो। हालांकि अल्लाह को तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा बादशाह होता है, कोई पावरफुल होता है, वो लोगों को नहीं बताता, लोग उसकी जो ताकत और क़ुव्वत देख के खुद ही डर रहे होते हैं उससे। बल्कि ये मायूब समझा जाता है कि कोई महल्ले का बदमाश हो और वो आपको कह रहा हो कि आप मुझसे डरें। लोग कहते हैं यार इसका मतलब ये हमें हुक्म दे रहा है कि हम डरें, यानी इसमें गोया पावर नहीं है, ये तरगीब दे रहा है हमें। इसमें ताकत होती तो इसको कहने की ज़रूरत ही ना होती, लोग खुद ब खुद डर रहे होते। अब सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह क्यों कह रहा है? तो अल्लाह इसलिए कह रहा है कि अल्लाह की ज़ात छुपी हुई है। गौर व फिक्र आप इस कायनात में करेंगे तो अल्लाह की ताकत का यकीन आएगा, फिर आप अल्लाह से डरेंगे। अगर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो गफलत में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप अल्लाह से ना डरेंगे और ना उसके खौफ की वजह से गुनाह छोड़ेंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मुझसे डरो। और मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि जब अल्लाह कहते हैं ना मुझसे डरो, तो हकीकत यह है कि अल्लाह कोई डरने की चीज़ नहीं है, असल में तो अल्लाह मोहब्बत करने की चीज़ है। जो ज़ात है ना अल्लाह ताला की, वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए।
ڈرنے کا علماء مطلب بیان کرتے ہیں جہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو تو مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ میں اصل تو انعام کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ان پر عطائیں کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن جب کوئی مجھے بار بار میری نافرمانی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور مجھے منانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر میرا انتقام جوش میں آتا ہے۔ تو اس لیے ڈر کا پہلو بھی رکھو اور صرف مجھے سے رکھو، میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو۔ میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جہاں میرا حکم آ رہا ہو پھر اس حکم کے مقابلے میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ڈرا جائے۔ اس میں وہ طبعی خوف جو انسان کو جنگلی جانوروں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے ہوتا ہے، وہ طبعی خوف اس میں داخل نہیں، وہ تو پیغمبروں کو بھی ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے تو آپ دوڑنے لگے خوف کی وجہ سے، تو یہ طبعی چیز ہے، یہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ یہاں ڈر سے وہ ڈر مراد ہے جو معبود کا خوف، معبود والا خوف، کہ وہ اسباب سے ہٹ کے سب کچھ کر سکتا ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آدمی میں پاور ہی نہیں ہے تو آپ اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بندوق نکال لے گا تو آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈر نیچرل ہے، اس کی اس آیت میں نفی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس پاور نہیں ہے مگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسے مجھے قتل کرنے کے لیے بندوق نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ کن کی طاقت سے مجھے قتل کر سکتا ہے، تو پھر آپ جب اس سے ڈریں گے نا تو یہ وہ ڈر ہے جو صرف معبود سے ڈرنا جائز ہے، معبود کے علاوہ سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ واحد وہ ذات ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آلات کی اور اسباب کی محتاج ہے، لہذا ان کے پاس آپ کو نقصان پہنچانے کے آلات ہوں گے تو آپ ڈریں گے، نہیں ہوں گے تو آپ نہیں ڈریں گے، تبھی کمزور سے کوئی نہیں ڈرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں گے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو موت دے دے، وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو مصیبت میں ڈال دے، اور اس کے لیے نہ اس کو ہوائیں چلانے کی ضرورت، جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا سکتا ہے تو ایسے ہی ایک شخص کو بغیر آگ کے جلا بھی سکتا ہے وہ۔ تو یہ والا جو خوف ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ خوف صرف اور صرف اللہ سے رکھنے کا حکم ہے، خوب سمجھ لیں، کیونکہ ان آیتوں کا بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی تم پہرے داری رکھو یا تم لاک کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو اور کچھ چوکیدار رکھو، تو لوگ کہتے ہیں ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ نیک لوگ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ ڈر کا مفہوم الگ ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، اور جو عام طور پہ ڈر کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ الگ ہے، خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اطاعت لازمی طور پر صرف اسی کا حق ہے اور اسی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے، تو صرف اسی کی اطاعت ہوگی۔ کسی اور کی اگر اطاعت ہوگی تو اس کی اجازت کی بات ہوگی، اس کی پرمیشن کے بعد ہوگی، اور اللہ کی اطاعت اور غیر کی اطاعت ٹکرا رہی ہوگی تو پھر غیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اللہ کی جائے گی۔ افغیر اللہ تتقون، تو اس کے بعد بھی کیا تم اللہ کے علاوہ سے ڈرو گے؟ وما بکم من نعمت، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیوں ڈریں، ہم تو بہت اچھے حالات میں چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا یا ہمیں عذاب پہنچانا چاہتا تو ہماری صحت اچھی نہ ہوتی، ہمارے پاس یہ مال اور اولاد کی نعمت نہ ہوتی اور بینک بیلنس نہ ہوتا، سوانیاں نہ ہوتی، تو ہم کیوں ڈریں بھائی؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وما بکم من نعمت، جو کچھ نعمت تمہارے پاس ہے، فمن اللہ، وہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ نے بھیک میں دی ہے تمہیں۔ تو جب ظاہر ہے کوئی تمہیں بھیک دے سکتا ہے تو وہ بھیک چھین بھی تو سکتا ہے نا، تو جو نعمتوں میں ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے۔ ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فالیہ تجأرون، تو گڑ گڑاتے بھی تو پھر اسی کے سامنے ہو۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، جب ٹینشن میں آتے ہیں نا پھر خدا ان کو بھی یاد آتا ہے، کوئی ہے طاقت جو مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتی ہے۔ یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، بہت سے تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو ان مصیبت میں بھی اللہ ان کو یاد نہیں آتا، لیکن مشرکین مکہ میں تو میجورٹی ایسے ہی تھی کہ وہ اپنے بتوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر اسی کی طرف تم تضرع اور عاجزی کرتے ہو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل کی آواز بھی یہی ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ خدا نے دی ہیں، ورنہ چھننے پر خدا کو یاد نہ کرتے تم۔
ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ مصیبت تم سے دور کر دیتا ہے۔ اب اللہ انسان کی ایک شکایت کر رہے ہیں، نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو مانتا نہیں ہے کہ اللہ نے دی ہیں، چھنتی ہیں تو پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یار یہ اللہ ہی فضل کرے گا۔ پھر جب اللہ مانگنے پر دوبارہ دے دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ مانتی نہیں کہ رب نے دی ہے، پھر ان بتوں کے اور معبودوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، فلاں نے دی ہے، فلاں نے دی ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ہم تو فلاں مندر میں گئے تھے، فلاں بت کے سامنے جھکے تھے، فلاں مزار پہ سجدہ کیا تھا، منت مانی تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو مشرک دماغ کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اولاد کا دیکھ لیں نا، جو بے اولاد لوگ ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جب اللہ دے دیتا ہے تو چونکہ انہوں نے مزاروں میں بھی گئے ہوتے ہیں اور چڑھاوے اور یہ اس طرح کی حرکتیں، منتیں، شرکیاں مانی ہوتی ہیں، تو پھر اس کی طرف کہتے ہیں فلاں بابے نے دی ہے ہمیں، یہ فلاں قبر والے نے دی ہے ہمیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو نعمتیں ہم ان کو دیتے ہیں نا، اس کی یہ ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ ناشکری کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو آپ اس کی طرف نسبت ہی نہ کریں۔ مختلف درجات ہوتے ہیں شکر کے، جس نے نعمت دی آپ کہیں کہ اس نے دی ہے، یہ بھی شکر ہے۔ پھر اس نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر اس نعمت دینے کے بعد اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر جس نے دی ہے اس کا شکریہ ادا کریں، یہ بھی شکر کا ایک درجہ ہے۔ پھر جس نے دی ہے اس کے بدلے میں آپ اس کو بھی کچھ دیں، یہ بھی شکر کا درجہ ہے۔ تو ان درجوں میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس نے دی ہے آپ مانیں کہ دی اس نے۔ اگر پہلے میں ہی انکار کر دیں کہ آپ کہیں کہ اس نے دی نہیں ہے، تو پھر شکر کے سارے درجات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں یہ تو انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ نے دی ہے، لیکفروا بما آتیناہم، جو نعمتیں ہم نے دی ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ فتمتعوا، تو مزے اڑا لو تم، ابھی اللہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور ٹھہراتے ہیں لما، اس مخلوق کے لیے، لا يعلمون، جس کو یہ خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی ان بتوں کی بات ہو رہی ہے جس کی حقیقت کو یہ خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ کیا مطلب حقیقت کو خود بھی نہیں جانتے؟ یعنی انہوں نے ان بتوں کے بارے میں فرض کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، تو ان کو پتہ ہے یہ ہماری فرضی چیزیں ہیں، ورنہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ یہ ان میں حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں جو آبجیکٹ ہے نا محذوف ہے۔ بعض دفعہ آبجیکٹ یعنی مفعول اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا یہاں صحیح عبارت کیا نکلے گی؟ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَضُرُّهُمْ وَيَنْفَعُهُمْ، وہ مخلوق جس کے بارے میں یہ جانتے ہیں، جس کے بارے میں یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نفع، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تبھی جانتے ہی نہیں ہے۔ تو جس کی حقیقت ان کو خود معلوم نہیں ہے، حقیقت سے کیا مراد ہے؟ یہ حقیقت کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہے، یہ خود ان کو معلوم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا، جب دلیل ہی نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ لما لا یعلمون، یعلمون سے مراد وہ خود بت ہیں، کہ یہ لوگ ٹھہراتے ہیں ماں ان بتوں کے لیے، لا یعلمون، جو بت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ پتھر کی بنی ہوئی مخلوق ہے تو کچھ اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے، تو ایسے بیکار قسم کے جو معبود ہیں ان کے لیے کیا ٹھہراتے ہیں؟ نصیباً، ایک حصہ، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ سورہ انعام میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے نا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں آپ بتوں کے نام پہ وقف کر رہے ہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ آج بھی مندروں میں لوگ کرتے ہیں، بتوں کے نام پہ جو چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، جا کے ان کی چیزیں مٹھائیاں رکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، آپ اس کو اس طرح سے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اور اس مخلوق کو جس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ اور اس بیس پہ دے رہے ہو کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے، اس کا مطلب ان کو خدا کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون، اس جھوٹ کے بارے میں جو تم گڑھ رہے ہو، یعنی تم نے یہ جھوٹ گڑھا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، لہذا ہم ان کے لیے رزق کا ایک حصہ وقف کریں گے تو یہ خوش ہوں گے، خوش ہو کے اور ہماری بگڑی بنائیں گے۔ تو یہ جو جھوٹ تم نے اللہ پہ گڑھا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اس کے بارے میں تم سے بروز محشر
ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ آگے شرک کی ایک اور قسم بیان کی جا رہی ہے۔ ایک قسم شرک کی یہ بھی تھی کہ بنو خزاعہ کا کہ جو مشرکین تھے نا، وہ یعنی مشرکین کا ایک قبیلہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو چونکہ اللہ نے اپنی طرف اولاد کی نسبت کرنے سے منع کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے جب اللہ کا بیٹا کہا تو قرآن نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ تو اسی طرح فرشتوں کی نسبت کر دی مشرکین نے اللہ کی طرف کہ یہ بیٹیاں ہیں۔ تو اب اس میں ڈبل جرم تھا۔ ایک تو یہ کہ عرب لوگ بیٹی کی طرف نسبت، یعنی اپنی نسبت بیٹی کی طرف، یہ بیٹی کی نسبت اپنی طرف، اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے، اتنا معیوب کہ وہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، یا یہ سوچتے کہ اس کو ہم ذلت کے ساتھ برداشت کریں، یعنی یا تو ذلت کے ساتھ کیونکہ بیٹی پہ ترس آ رہا ہے تو ذلیل ہو کے اس کو رکھ لو، یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یا جان چھڑانے کے لیے اس کو اسی وقت دفن کر دیا جائے۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف کسی اولاد کی نسبت کرنا تو ویسے ہی بڑا جرم ہے، لیکن پھر بیٹی کی نسبت جو اپنی طرف کرنا پسند نہیں کرتے، وہ نسبت تم اللہ کی طرف کرو گے تو تمہارے خیال کے مطابق بھی بڑا جرم ہے۔ دیکھیں اللہ کی طرف حقیقت میں تو چاہے بیٹے کی نسبت کی جائے، بیٹی کی نسبت کی جائے، برابر ہے، لیکن آپ ایسی مخلوق کی نسبت کریں جس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے عار محسوس کر رہے ہو، تو یہ آپ کے عقیدے کے مطابق بھی بڑا جرم ہے۔ تو اسی بات کو قرآن نے یہاں بیان کیا، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اولاد کے عیب سے بھی پاک ہے وہ، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو یہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے، اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹوں کی نسبت ان کی طرف کی جائے، اور اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں بیٹیوں کو، تو یہ ان کی رائے، ان کے خیال میں بھی یہ غلط ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بِالْأُنْثَىٰ، لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے، اتنا ذلت محسوس کرتے ہیں، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے، تو اتنا زیادہ یہ ذلت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس ذلت کے باوجود، یعنی دیکھیں جب کسی قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے نا تو اس پر حجت اسی نظریے کے مطابق تمام کی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہرگز قرآن کا نہیں ہے کہ بیٹی کی اپنی طرف نسبت کرنا یہ عیب ہے، اس کی تو ظاہر ہے قرآن و سنت نے نفی کی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، خود کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بھی بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ہوتی تو خوشخبری ہے لیکن اس کو خوشخبری نہیں لگتی وہ، تو سارا دن اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ رہتا ہے، اور وہ کڑوے گھونٹ کو، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی رہا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، لوگ بھی تانے دیں گے بے تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قوم سے ذلت کی وجہ سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے۔ من سوء ما بشر بہ، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو دی گئی ہے اس کو، یعنی اس خوشخبری کو یہ برا سمجھتا ہے، تو اس کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ وہ اپنے حق میں اتنا بڑا عیب سمجھتا ہے کہ سارا دن قوم سے چھپتا پھرتا ہے یہ۔ ایمسکہ علی ہون، پھر سوچتا ہے کہ کیا میں اس کو ذلت کے ساتھ روک لوں، برداشت کر لوں، بیٹیوں کی طرح پالنا شروع کر دوں، ام یدسہ، لیکن اس میں ذلت ہوگی، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اس کو دفن کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار سنو، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف بیٹوں کی نسبت اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف تو حقیقت میں بیٹوں کی نسبت بھی بری ہے، بیٹیوں کی بھی بری ہے، لیکن یہ تو اور بھی زیادہ بری ہے کہ اپنے لیے جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں اس کی نسبت اپنی طرف، اور اپنے لیے جس چیز کو ذلت سمجھتے ہیں اس کی نسبت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ باقی ظاہر ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا خود ایک بری بات ہے، جس کی قرآن میں مختلف جگہوں پہ نفی کی گئی ہے، اور سورہ کوثر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے اللہ پوچھیں گے بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور بھی قرآن میں دوسرے مقام پہ اس عمل کی برائی وارد ہوئی ہے۔ ابھی تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے، ابھی تو شرک کی نفی مقصود ہے کہ ان کو انہی کے نظریے کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت نہیں کی جائے گی۔
للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے مثل السوء، بری مثال ہے۔ یہاں مثال سے مراد ہے صفات۔ جب ہم کسی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو مثالیں دے دے کے، تو مثالوں کے ذریعے ہم اصل میں اس کی صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس صفت کو مثال سے تعبیر کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، تو شیر ایک مثال دی نا، تو یہاں مثال کے ذریعے ایک صفت ثابت کرتے ہیں کہ بہادر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے بری مثالیں ہیں، یعنی وہ مثالیں جن سے ان کا برا ہونا ثابت ہو۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، یعنی وہ مثالیں جن سے اللہ کی اعلیٰ صفات ثابت ہوتی ہیں۔ اور خوب سمجھ لیں قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ وہاں قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے بڑی مثالیں ہیں۔ تو حقیقی مثال کوئی نہیں بن سکتی اللہ کی، ہاں اللہ کی صفات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو وہاں مراد ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثل یعنی اس جیسا اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو حقیقی طور پر اس کو ایکسپلین کرنا اور اس کی کوئی خارج میں مثال قائم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں گے۔ لیکن صفات ثابت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جب مثال دی جائے گی تو اس مثال کی قرآن نے نفی نہیں کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک سے زیادہ معبود مت ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اطاعت کا لائق بھی وہی ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا کہ ڈرو بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چھن نہیں سکتی، تو یہ سب اللہ نے دی ہیں۔ ان کے شکر کا بھی تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانو، اور خوف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ چھین نہ لے تم سے یہ نعمتیں، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ایک خدا کو مانو۔ پھر اللہ نے انسان سے شکایت کی کہ جب نعمت چھینتی ہے تو اللہ کو، ایک خدا کو پکارتا ہے، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو ان میں بہت سے لوگ دوبارہ شرک کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ پھر مشرکین کے ایک عمل کی برائی بیان کی گئی کہ یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے حصوں کو، رزق کو خاص کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو تقرب کا یہ طریقہ ہے، عبادت کا یہ طریقہ ہے، صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اور خود کا عمل یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو سارا دن منہ کالا رہتا ہے ذلت کی وجہ سے، اور پریشان ہوتا ہے کہ اس کو میں مٹی میں دفن کر دوں یا ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کر دوں۔ تو خود کا یہ عمل ہے، اور اللہ کی طرف اس بیٹی کی نسبت کر دیتے ہیں۔ تو میں نے پھر بتا دوں کہ نسبت چاہے بیٹے کی ہو بیٹی کی ہو، اللہ کی طرف حرام ہے۔ یہاں مشرکین کو ان کے کانسیپٹ کے مطابق آر دلانا مقصد ہے۔